बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं। ईद मुबारक हो। ईद आप लोग मना चुके होंगे या मना रहे हैं। तो इसके हवाले से कि हमने रमज़ान में अल्लाह के हुक्म को माना, रोज़े रखे, इबादत की, नेकी की और नेकी का मशवरा देते रहे और कोशिश करते रहे कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे अल्लाह नाराज़ हो। तो अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे, जो हमने नियत की, जो हमने दुआएं मांगी, उनको कबूल फरमाए। आमीन। तो ख़वातीन और हज़रात, अब ईद के बाद फिर बैक टू नॉर्मल। तो सुनते हैं कि डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब इस हवाले से क्या बात करना चाहते हैं। भाई, सबसे पहले आपको और तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक हो। जी जी। रमज़ान का महीना आया और अपनी बहारें जो हैं, अपनी बरकतें जो हैं, वो लेकर चला गया। जी तो खैर, ईद मनाई जा रही है और जाहिर है अब कई चीज़ें हैं जो हमारे जहनों में हैं। कई मुल्कों में इस वक्त हालात भी ख़राब हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जी जी जी। और ख़ासकर हिंदुस्तान की हालत जो है वो बहुत ख़राब है। और हमारी दुआ है कि वहाँ पर जो लोग हैं, जिस मुश्किल में हैं, उनकी वो मुश्किल जो है वो उसमें आसानी हो। आमीन। दुनिया में किसी भी जगह इंसानियत पर जब भी कोई मुसीबत आएगी तो दूसरे इंसान का दिल तो जो है वो दुखेगा। जी हाँ। नेचुरल सी बात है। बहरहाल इसमें हमें सबको जो है वो काफी जो है वो हिम्मत से काम लेना है। बात ये है सारी साबिर रजा कि हर दौर में जब भी कोई हालात आते हैं तो उसके पीछे वो कुछ ऐसी चीजें छोड़कर जाते हैं कि जिससे हमें फौरी तौर पर सबक लेना चाहिए। जी अगर हम सबक नहीं लेते तो फिर हम प्रॉब्लम में चले जाते हैं। जी आज से 1000 साल पहले जो मामलात थे और उसके बाद जो हालात हुए, मुसलमानों ने उससे सबक नहीं सीखा। आज इसलिए हम मसाइल का शिकार हैं। जी इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि आप देखें 1000 साल पहले अगर आप जाएं पीछे जी तो मुसलमानों की 3 बड़ी हुकूमतें हमें नजर आती हैं दुनिया के नक्शे पर। जी एक है उंदुलुस की इस्लामी हुकूमत, यानी स्पेन में जो थी जी मुसलमानों की हुकूमत। दूसरी तुर्की में थी खिलाफत उस्मानिया, और तीसरी मुगल बादशाह थी। जी ये 3 हमें नजर आती हैं, इसके अलावा चौथी कोई नहीं है। इन तीनों में से जो उंदुलुस की इस्लामी हुकूमत थी वो वाहिद हुकूमत थी इन तीनों में जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी थी। जी हाँ। और कई किताबों के तर्जुमे किए गए उस जमाने में, बहुत काम हुआ। और यूरोप के लोग ये सारी मालूमात उंदुलुस से अपने अपने मुल्कों में ले गए। जी और हाँ। आज आप देखिए ये लोग कहाँ पर हैं यूरोप और मदीना तो अमेरिका। जोहरा, मदीना तो जोहरा उसका नाम था, जो जी हाँ वहां पे एक गांव, जहाँ कहते हैं शहर। जी। हाँ। तो ये मैंने तो देखा इसके वहाँ अलावा रात। तुर्की ने कुछ नहीं किया, खिलाफत उस्मानिया ने कुछ नहीं किया, नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ नहीं किया, मुगल बादशाहों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो किले और ताजमहल बनाए। तो बिल्कुल है। एक मुगल बादशाहों के दौर में कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जिस पे किसी का नाम हो, ना बाबर या अकबर? ना। ताजमहल की कोई जरूरत थी यार? तुम हॉस्पिटल बनाते, जी मेडिकल कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटियां बनाते, जी जी। कुछ नहीं किया। और टर्की के अंदर जो है, टर्की में तो कभी जब हम बात करेंगे मुस्तशरिकीन पर, तो हाँ टर्की के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर छपाई के लिए छापे खाने के ऊपर फतवा था कि कुछ चीज छप नहीं सकती। जी हाँ। ये तो खैर आबादी दौर में भी रहा है हाँ कि जी साइंस पे, जैसे जब अंदलुस मजबूत था तो हाँ वहां पे इब्न रुशद और अबू अली सीना और क्या नाम था, जो राजी, इमाम राजी जो हैं, हाँ। उन तो पर पाबंदियां लगी थी, उनको सजाएं मिली थी। कोई काम नहीं किया उन्होंने। नहीं तो किया। यानी कि आप ये देखें, इंतहा देखें हम्म, कि जब 1900 कुछ ये जब 1920-25 में खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई जी जी और छोटे छोटे टुकड़ों में रियासतें बांट दी गई, जी जी और हर जगह उन्होंने अपने अपने एक आलाकार बिठा दिए मुल्कों जी में, और फिर खुद चले गए छोड़ के। जी जो कॉलोनियां थी वो खत्म हुई। फिर 1947 में पाकिस्तान इंडिया को भी उन्होंने छोड़ दिया। जी हाँ।
اور پھر بعد میں عرب میں تیل نکل آیا جی ہے، بعد میں تیل نکلا نا، ہاں 70s میں 69 70 میں ہاں یا میرے خیال ہے 50s میں یا کبھی نکلا تیل. ہاں 56 ہاں اس نکلا ہے تیل تھا کو بعد میں. اس تیل کو نکالنے کے لیے مسلمانوں کو یورپ سے ان کو بلانا پڑا. جی ہاں کیونکہ ان کے پاس وہ پائپ ٹیکنالوجی نہیں نہیں تھی، تھے پائپ ہی نہیں تھے. ابھی کچھ نہیں تھا نا. میں سمپل بات تو یہ کروں کہ پائپ ہی نہیں تھے جو کنواں نکالنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں نا. وہ آرام کو کمپنی جو بنی ہاں جی بعد میں تیل نکلتا تھا، امریکن عرب آئل کمپنی ہاں جی دہران میں. دہران ہم ہاں وہاں رہے یار، ہم نے وہاں پہ آڈیٹنگ کی. جی جی بات یہ ہے کہ یعنی کتنی عجیب، کتنی شرم کی بات ہے یار. تو آپ یہ دیکھیں کہ تیل نکالنے کے لیے ان کو لانا. اچھا اب اس کے بعد ہم نے پھر بھی نہیں سیکھا آج تک، اور نہ سیکھنا چاہتے ہیں. اور بیچ میں ایک لبرل طبقہ آ گیا پاکستان میں. جی جی اب اس لبرل طبقے کی اپنی ہی ایک شان ہے. انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، اس زمانے میں چھوڑا جب بھٹو صاحب جو تھے ان کو پھانسی ہو گئی. اس کے بعد کچھ سالوں بعد یہ شوشہ چھوٹا کہ مذہب کو ریاست سے الگ ہونا چاہیے، تبھی ہم ترقی کریں گے. اور اس کی مثال انہوں نے یورپ کی دی کہ یورپ میں مذہب جو ہے وہ سیاست سے الگ ہے. چرچ الگ ہے نا، پہلے ساتھ تھا اب الگ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. میں ان کو ایک یہ بتانا چاہوں گا، میری آپ کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے، کہ مغرب جو ہے نا، مغرب ان کے پاس چرچ میں جو تعلیمات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں یا انجیل ہے. انجیل ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے مذہبی حوالے سے ہی زندگی گزاری، اور ان کے خطبات تھے، اس میں ریاستی معاملہ یا سیاسی معاملہ نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جن کے یہاں آپ کو مذہبی پہلو بھی ہے اور سیاسی پہلو بھی ملے گا. ریاست قائم کی انہوں نے مدینہ. تو جو چرچ جو تھا اس کی کبھی بھی ریاست سے بنتی نہیں تھی. اس کی وجہ کیا رہی کہ دیکھیں ان کا ہمیشہ جو ہے نا وہ ٹکراؤ رہا مذہب اور ریاست کا. لیکن جب جاگیرداری کے خلاف یورپ میں بغاوت ہوئی تو غریبوں کا ساتھ چرچ نے نہیں دیا، اس نے ساتھ دیا بادشاہوں کا. لیکن ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے. ہمارے اسلام میں تو غریبوں کے لیے آزادی کی تحریکیں مسجدوں سے اٹھی ہیں. علماء کرام جو تھے انہوں نے جہاد کیا اور جنگیں لڑی ہیں. ہاں جو 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی تھی ہاں وہ مسجد سے شروع ہوئی ہے، ہاں وہ ہاں ہاں چٹائی سے شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک فرق ہے جو وہ جو ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں لبرل، ان کو نہیں پتا. اس کے بعد چرچ جو تھا اس نے سائنس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی، بلکہ سائنسدانوں کو تو کہا گیا کہ یہ ملحد ہیں، خدائی کاموں میں دخل دے رہے ہیں، اور انہوں نے فتوے دیے. اور کئی سائنسدان جو تھے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. گیلیلو جس نے دوربین ایجاد کی تھی اسے موت کی سزا ہوئی تھی غالباً، جہاں تک میری یاد ہے. تو یہ لیکن ہمارے علماء کرام نے کبھی سائنس کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جو ہے اس کو بھی بات کر کے لاتے ہیں. یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اپنے مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور پھر انہوں نے وہیں سے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو کوئی پیغام دیا تھا جس کو ہم ایران میں سپہ سالار تھے نا. انہوں نے کہا کہ ساریہ وہ ایک مجاہدین تھے اور سالار تھے. انہوں نے کہا کہ ساریہ وہ پہاڑی کی اس طرف دیکھو. ہاں تو ہمارے یہاں تو یہ ٹکراؤ ہے ہی نہیں. تو یہ جو لبرل طبقہ جو کہتا ہے نا کہ مذہب اور سیاست الگ ہو جائے اس سے ترقی ہوگی، یہ فضول ہے. یہ میری ان 3 باتوں نے اس کو رد کر دیا. اب آئیے چوتھی بات کی طرف. اب اس وقت ضرورت کیا ہے؟ عالم اسلام کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے اتحاد. اور یہ اس وقت ہوگا جب تمام مسلک کے علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے. جب علماء جمع ہوں گے تو عوام بھی جمع ہو جائے گی. یہ جب تک جمع نہیں ہوتے تب تک اتحاد نہیں ہو سکتا. ان کے ہاتھ میں ہے یہ. اگر انہوں نے جتنا جلدی کر دیا، مرنے سے پہلے کر دیا، تو یہ
سرخرو ہوں گے اور اوپر جا کر اپنا منہ دکھا سکیں گے. نہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی جو 2.5 اینٹ کی چیزیں ہیں وہ گر جائیں گی نا، اگر اتفاق اور اتحاد ہو گیا تو. اتحاد ضروری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تو بھائی بات یہ ہے، اتحاد سے یہ مطلب نہیں ہے، اتحاد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو چھوٹے چھوٹے فروعی معاملات ہیں اس میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بھائی باقی آپس میں ملو، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھو. شادی بیاہ کے اندر یہ شرطیں نہ رکھو کہ تم اہل حدیث اور میں تو بریلوی ہوں، شادی نہیں ہو سکتی، یا میں یہ ہوں میں وہ. یہ نہ کرو. یہ علماء کرام کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے. کریم بھائی ایک سوال ہے میرا. جی. ہم دوسرے علاقوں کی بجائے ہم یہیں انگلستان میں جہاں یورپ میں رہتے ہیں، ہاں یہاں پہ رمضان ایک دن کے فرق سے شروع ہوا ہے. ہاں علاقہ تو سیم ہی ہے نا. آپ جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پہ میں رہتا ہوں، جہاں پہ علیحدہ علیحدہ مساجد ہیں، کسی نے منگل کو شروع کیا رمضان، کسی نے بدھ کو شروع کیا. بالکل. اچھا، رمضان ایک ہمارے لیے محترم مہینہ ہے، بالکل. اور اسلام کا ایک فرض بھی ہے ہم پہ. ٹھیک ہے جی، اللہ کا حکم ہے. اور اس کے جہاں پہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے، عبادت کی فضیلت ہے، وہاں پہ ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی رات کا کہا گیا ہے اس میں، جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کا لیلاف قریش نہیں، وہ کیا تھا، وہ کون سی صورت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے اور طاق راتوں میں ہوتی ہے. اب اس کا حساب کون دے گا؟ وہ طاق رات جو ان کے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے مسلمان اور امت مسلمہ جو متاثر ہوئی ہے، اس کا جواب قیامت کے دن وہ مولوی حضرات دیں گے. ان کو انسان کون سے دیکھیں، آپ میں نے منگل کو شروع کیا، آپ نے بدھ کو شروع کیا، میں کل لیلۃ القدر کے حوالے سے طاق راتوں میں عبادت کر رہا ہوں. اچھا، آج آپ ایک دن کے فاصلے سے کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اتنا جس پر قرآن میں سورہ اتری ہے. تو یہ جب تک آپس میں نہیں مل کے بیٹھیں گے اور اپنے دیکھیں فروعی معاملات کا اختلاف اپنی جگہ، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. تو علیحدہ، یہ فروعی تو نہیں ہے، یہ تو مین ہے چیز. آمین زور سے کہیں، آہستہ سے کہیں، وہ تو اختلاف ہی نہیں ہے نا. کریں نہ کریں. آپ عصر کی نماز جو ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے شروع کر لیں، دوسرے 1 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے، مگر جو باقی چیزوں میں تو تم یار ایک ہو جاؤ. مگر وہ نہیں ہو رہے، اور باتیں سب یہی کرتے ہیں اتحاد کی. سارے سب باتیں، چاہے انڈیا کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے انگلستان کے ہوں، باتیں سارے یہی کر رہے ہیں، اتحاد نہیں کر رہے. اچھا، اب یہ ایک اپنی جگہ. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں ہے، آج کے زمانے میں دولت کمانے کا سب سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ مولوی بن جاؤ. نہیں، سب سے آسان طریقہ دولت کمانے کا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بیمار کرو اور پھر اس کی گولیاں بناؤ. فارماسیوٹیکل کمپنی سب سے زیادہ پیسہ کما رہی ہے. لوگ جتنے بیمار ہوں گے ان کا فائدہ ہوگا نا یار. صحت مند ہوں گے تو ان کو نقصان ہوگا. دوائیں کون کھائے گا؟ اور پھر دوائیں بھی کیسی کہ آپ کو ایک بیماری ہے، آپ نے دوائی کھائی، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے، اس کے لیے دوسری بھی گولی، اس کا افیکٹ ہوا ہے، اس کے لیے تیسری گولی. دوائیاں بک رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر، یہ نرسز، یہ ان حالات سے گزرے، اس طرف لوگ کم ہو گئے، ویٹنگ لسٹ اور بڑھے گی، آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوگی وقت پر اگر آپ کو نہیں ملے. تو اب کیا لیسن ہم سیکھیں اس سے؟ ہم لیسن یہ سیکھیں بھائی کہ ہم اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. بالکل صحیح. ہم کم سے کم بیمار ہوں. بالکل صحیح.
اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو گھر ہے جس میں آپ ابھی بیٹھے ہو اسٹوڈیو میں، اگر باہر سے دروازے کے جو لیٹر باکس میں سے کوئی کچرا ڈال دے اور گندگی ڈال دے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ غصہ آئے گا آپ کو؟ آپ باہر نکلیں گے، ڈھونڈیں گے اس کو، 2 باتیں سنائیں گے، پولیس میں کہیں گے، کاؤنسل سے رپورٹ کریں گے نا، ری ایکشن ہوگا۔ کیا آپ کا گھر ہے، کوئی نے کچرا ڈال دیا، آپ کے ہاتھ بھی خراب ہو سکتے ہیں، اٹھائیں گے آپ، صفائی کریں گے، فرش صاف کریں گے، تو غلط چیز بھی ہو سکتی ہے نا۔ تو یہ جو ہمارا جسم ہے نا بھائی، یہ صرف ہماری روح کا گھر نہیں ہے، اس میں اور لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس میں دل رہتا ہے، جگر، پھیپھڑا، کلیجی، پتا، بلاڈر، یہ سب لوگ اندر رہتے ہیں، اور یہ اس کا دروازہ ہے، لیٹر باکس۔ اب اس میں سے اگر آپ گند بلا ڈالیں گے تو وہ سائیڈ افیکٹ ہوگا ان کو، بھائی آپ کو ری ایکشن ہوا نا جب کوئی گند ڈال گیا آپ کے گھر میں، تو اس کے گھر میں اگر آپ ڈالیں گے تو اس کو ری ایکشن نہیں ہوگا، یہ ناراض ہوگا، اسے غصہ آئے گا، اور اس غصے میں، ناراضگی میں یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، یہ سوج جائے گا، یہ کہیں سے اس کو خون نکلے گا، کہیں سے اس کی نالی بند ہو جائے گی، کہیں وہاں پتھر اٹک جائے گا، اور پھر آپ ہوں گے بیمار، اور ڈاکٹر ہے نہیں موجود زیادہ، آپ کریں گے کیا؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا خیال کرو، ان کے اوپر اچرا کچرا مت پھینکو، اچھی اچھی چیزیں پھینکو۔ بھائی آپ کسی کو پھول سے ماریں گے تو خوش ہوگا، لیکن پتھر ماریں گے تو ناراض ہوگا۔ اس کے اندر ہلکی ہلکی چیزیں، پتھر جیسی چیزیں کیا ہے؟ چربیاں، فیٹ، شوگر کے ڈلے، یہ پتھر ہیں۔ نمک، کوئی نمک پتھر ہے نا، کان ہوتی ہے نا نمک کی، تو پتھر مت پھینکو۔ گنا، شوگر گنے سے بنتی ہے نا، کتنا سخت ہوتا ہے گنا یار، اور چربی جما دو آپ اس کو تو ہلا نہیں سکتے، آپ اس میں پھینکو ہلکی ہلکی چیزیں، سبزیاں پھینکو، دالیں پھینکو، چنے پھینکو، کبھی کبھی تھوڑا گوشت بھی کھا لو ہلکی ہلکی، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ ہر چیز کھائی جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ جی بالکل صحیح۔ مگر ہمیں اس نے کون سی امت بنایا ہے؟ وسط، میانہ روی، اعتدال، ایکسٹریمزم میں نہیں ہے ہم امت وہ ہے ہی نہیں ایکسٹریم والی، یا تو جبے اور ٹخنوں کے اوپر پجامے اور لمبی لمبی داڑیاں، اور یا پھر لمبے لمبے بال، ہاتھ میں گٹار، اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن۔ یہ 2 انتہاؤں پہ ہمیں نہیں رہنا ہے، ہمیں اعتدال میں، ماڈریشن میں رہنا ہے۔ دنیا میں رہنا بھی ہے اور نہیں بھی رہنا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو دل میں نہیں رکھنا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیسن ہم نے لرن کرنا ہے کہ بھائی اب ان حالات کے بعد، کرونا کے بعد، اپنی صحت کا خیال خود رکھو۔ اور یہ جو دنیا ہے نا، یہ تو ایک تھوڑا سا وقفہ کے لیے ہے، مر جائیں گے تو خوشی، یعنی یہ بھی خوشی ہوگی مجھے مرنے کی کہ یار میں اپنے ماں باپ کو تو ملوں گا وہاں، اپنے کچھ رشتہ داروں کو ملوں گا، میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی یہ آیا ہے، ابھی دنیا کے عذاب جھیل کے آیا ہے، اس کو تھوڑا آرام کرنے دو، پھر اس سے بات چیت کریں گے۔ میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں یار، جہاں سے آیا تھا وہاں جا رہا ہوں، تو اس میں اتنا حیرانی کی اور صدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ دل دکھی ہوتا ہے کسی کے جانے سے، مگر جتنا حکم ہے اتنا ہی دکھ رکھنا ہے، باقی اس کو اگر سوچتے رہیں گے تو دکھ بھی نہیں ہوگا صابر رضا۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم ہیں کیا؟ ہم کچھ بھی نہیں ہے بخدا۔ اگر آپ دیکھیں صابر رضا، مثال کے طور پر ایک بات بتائیے آپ مجھے، کہ اس دنیا میں جب ہم آئے تھے نا، تو ہم پہلے آئے تھے، یا یہ کیڑے مکوڑے، چرند پرند، اور یہ پھول پتیاں، درخت وغیرہ، یہ پہلے آئے تھے یا ہم پہلے آئے تھے؟ وہ سب پہلے ہی آ چکے تھے، پہلے آئے تھے نا۔ کیوں آئے تھے پتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ دیکھیں اب عید ہو گئی ہے نا، آپ نے مجھے کہا ہے کہ اگلے ہفتے میں آپ کے یہاں کھانے پہ آؤں، آپ نے مجھے بلایا ہے، اب جب میں آؤں گا تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں گے، انتظامات کروں گا، انتظام کریں گے نا میرے، کیونکہ مہمان آ رہا ہے نا۔ تو بھائی جب ہم اس دنیا میں آئے تھے نا مہمان، تو ہمیں بھی تو کچھ چیزیں چاہیے نا، جس نے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا۔ ہاں، لباس مات اور انتظامات سارے کر دیے۔ کیڑے مکوڑے، یہ جانور جو حلال ہیں، یہ درخت،
یہ پیڑ پودے ہاں یہ ہماری ضرورت ہیں تو ہم یہاں آئے. اگر صابر رضا یہ درخت پیڑ پودے کیڑے مکوڑے جانور یہ سب مر جائیں ختم ہو جائیں, مثال فرض ہم بھی تو زندہ نہیں رہ سکتے 3 یا 4 سال, ہاں لیکن اگر ساری دنیا کے انسان مر جائیں درخت پھر بھی اگے گا, وہ چیزیں پھر بھی رہیں گی. ہاں درخت اگے گا, وہ زیادہ تندرست ہوں گی کیونکہ ہمارا جسم جو زمین میں جا چکے ہوں گے. درخت اگے گا, پھول کھلیں گے. کیونکہ ان کو کاٹنے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کو کاٹنے والا کوئی نہیں ہوگا, وہ جنگلوں کو بستیوں میں تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں کلیئر ہوگی, ہمیں ان کی ضرورت ہے, انہیں ہماری ضرورت کسی کو نہیں ہے صابر رضا اس دنیا میں. ہم عجیب قسم کا دماغ لے کے بیٹھے ہیں کہ میں ضروری ہوں, اور میں ضروری نہیں ہوں. مجھے بتاؤ میری ضرورت کس کو ہے یار, اور کسی کو نہیں ہے, اور مجھے ضرورت ہے باقی سب چیزوں کی. کتنا مجبور ہوں میں یار. جی یعنی دنیا میں جتنی بھی جاندار مخلوق ہے نا اس میں انسان سب سے زیادہ کمزور ہے صابر رضا. ارے آپ دیکھیں چیونٹی, اس کو آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ اپنے سر کے اوپر شوگر کی چھوٹی سی ڈلی لے کے جا رہی ہوتی ہے, اس ڈلی کا وزن چیونٹی کے وزن سے ڈبل ہے. چیونٹی اپنے خود کے وزن سے ڈبل وزن اٹھا کے جا رہی ہے. آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ آپ کا وزن اگر 80 کلو ہے آپ 160 کلو سر پہ اٹھا کے چل سکتے ہیں؟ نہیں. ہم ایک عجیب وہم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہیں چودھری بنے ہوئے ہیں, کہیں ملک بنے ہوئے ہیں. ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں کسی چودھری کو نہیں کہہ رہا, میرے دوست ہیں بڑے چودھری, ایک مثال کے طور پہ میں کہا ہم پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہوئے ہیں یار. لیکن ہم اگر یقین کرو نا ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یار ایک پانی کے گندے سے قطرے سے بنائے گئے ہیں, اور یہی پانی ہماری ضرورت بھی بنا ہوا ہے, نہ ہو تو ہم ہے. تو اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے. بھائی عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. آپ عید مبارک. خواتین